बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 14 फरवरी है, दिन है जुमे का, जुमतुल मुबारक। और इस वक्त पाकिस्तान में 4:15 बज रहे हैं। हर वीडियो में जो है वो चाहा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं, लेकिन एक तो हिम्मत नहीं बनती थी और दूसरा ये कि भूल जाता था। वो आपसे ये शेयर करना था कि ये जो न्यूज़ व्यूज़ एंड फन है ना, यानी जो मेरा यूट्यूब चैनल है, इसके दो पार्टनर हैं। एक पार्टनर तो मैं हूँ, महमूद नियादी, और दूसरा पार्टनर जो है ना वो खुदावंद मुत्ताल है इसमें। यानी जितने पैसे 23 तारीख को वसूल होते हैं तो सबसे पहली जो इसमें कटौती होती है वो अल्लाह मियाँ की होती है, वो अल्लाह की तरफ जाती है। तो मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाह रहा था काफ़ी दिनों से कि उन लोगों की तादाद बढ़ाई जा सकती है मेरे गांव में अगर मुझे सपोर्ट किया जाए, और अगर आपको मेरी बात पे एतबार हो तो बहरहाल इसमें जो है ना वो अल्लाह मियाँ पार्टनर हैं। ये आप बिल्कुल बेफिक्र रहें कि इसमें अल्लाह मियाँ का जो है वो हिस्सा मौजूद है, और जो पहली ट्रांजैक्शन होती है वो अल्लाह की तरफ होती है। उसके बाद जो सारा गुलशन का कारोबार है। अब आते हैं अपनी ख़बरों और अपने वीलॉग पे। पहली खबर ये है कि आमिर फारूक साहब, आप जानते हैं ये चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे, और इनका रिकॉर्ड कैसा था। इमरान खान ने उनको इस्टेब्लिशमेंट का ओपनिंग बैट्समैन करार दिया था, लेकिन हमारी बदकिस्मती कि आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज का हल्फ उठा लिया। ये यहाँ का मेरिट है और ये इस मुल्क में अहलियत है कि आप ये काम करें, हमारे जूते पॉलिश करें और फिर देखें सुप्रीम कोर्ट का जज। बहरहाल वो बन गए हैं। दूसरी खबर ये है कि ये मेरी बड़ी फेवरेट शर्त है, यानी IMF ने कहा है कि 17वें ग्रेड से लेकर 22वें ग्रेड के जितने भी अफसर हैं उनके असासे चेक करवाए जाएं। यानी मैंने आपको कई दफ़ा कहा कि अगर ये तनख्वाहों पे रहे ना, तनख्वाहों पे, तो ये रोड पे आ जाएं। जितनी महंगाई है और जितना पाकिस्तान में रहना मुश्किल है, लेकिन आप एक थानेदार के एहसास से देखें, ऊपर न जाएं। ऊपर तो खैर दुनिया और है ना, आप इनका बैरियर टाउन देखें, आप इनका DHA देखें, और वाकई अगर इस पे अमल हो गया ना, फिर आप देखेंगे कि 17वें ग्रेड से 22वें ग्रेड के तमाम अफसरों के जो है वो असासे ज़ाहिर किए जाएं, और ये बड़ा ज़बरदस्त काम होगा अगर हो गया तो। उसके बाद जो अगली खबर है ये मुनीब फारूक साहब ने दी है। खबर ये है कि ऐसे तमाम फौजी अफसरों पर मैसेज में, गोल्फ कोर्स में और उनका मेडिकल पाबंदी उन पे लग गई है जो PTI के लिए हमदर्दी रखते हैं। अंदाज़ा करें, यानी वो न गोल्फ कोर्स में घुस सकते हैं, ना वो किसी फौजी मेस में घुस सकते हैं, और उनका मेडिकल भी बंद हो गया है कि वो PTI के हक़ में कभी ट्वीट कर देते हैं और कभी जो है ना वो PTI के हक़ में वो बोलते हैं। बहरहाल इसका फैसला मैं आप पे छोड़ता हूँ, उन अफसरों के साथ ये हुआ है। उसके बाद जो अगली जो है ना खबर है वो ये कि जो है 2019 के बाद अब इदारा चेक करें FIA। 2019 के बाद FIA में जो भी भर्तियाँ हुई हैं वो मशकूक हैं। मशकूक मीन कि उनकी सारी चीज़ें चेक होंगी, उनकी डिग्रियाँ चेक होंगी, उनकी संदें चेक होंगी, उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट चेक होंगे, ये सारा कुछ 2019 के बाद। 2025 चल रहा है। इन अब जिनको निकाला जाएगा वो इन 3-4 सालों में क्या कुछ कर चुके होंगे। क्या उनसे वापस लिया जाएगा? सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि अगर वो भर्ती हुए हैं गैर कानूनी तो मेरे कहने पे तो नहीं हुए होंगे, या आपके कहने पे, वो इतनी बड़ी बला के कहने पे भर्ती हुए होंगे कि वो कोई चीज़ भी वापस नहीं करेंगे। बहरहाल ये चल रहा है, और इस मुल्क में कैद आदम का 1 साल निकाल के उसके बाद ये सर्कस लकीरानी कहें या जुबली सर्कस कहें, वो हमारे सामने चल रहा है। अब इनको ख्याल आया है कि वो डिग्रियां चेक करनी है और वो सर्टिफिकेट्स चेक करने हैं। उसके बाद आज जो है ना वो जनाजा पढ़ाया गया है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट के अहाते में जलेबियाँ, पकोड़े, समोसे, देगें सुबह 10 बजे
میں سوچ رہا تھا کہ 10 بجے یہ جج جو ہے وہ پکوڑے اور سموسے اور جلیبیاں ٹھونستے ہیں تو ان کے پیٹوں میں جو ہے نا وہ کیا پیدا ہوتا ہوگا، یعنی ایک جو ہے نا بایو گیس ہو گئی جو گوبر سے پیدا ہوتی ہے، پھر یہ جو فیصلے کرتے ہوں گے یہ تو ہر وقت ڈکار مار رہے ہوں گے، لیکن وہ رکشوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے خرچہ سادہ نخرے لوگوں نے۔ بہرحال وہاں پہ آج آپ تقریب دیکھتے اور سب کو پتا ہے کہ ہمیں کون لایا ہے اور ہم کیوں آئے ہیں، ہمارا ایجنڈا کیا ہے، ہم نے کام کیا کرنا ہے، سب کو پتا ہے، سب کو پتا ہے جو نئے آئے ہیں۔ لیکن وہاں پہ آج آپ تم تراک دیکھتے، آپ وہاں پہ میٹنگ دیکھتے، آپ وہاں پہ جپھیاں اور پپیاں دیکھتے۔ پھر ججوں کو یہ بھی معلوم تھا کہ آج ویلنٹائن ڈے ہے، میرا خیال ہے معلوم تھا، جس طرح وہ ایک دوسرے کو مل رہے تھے نا۔ وہاں بہرحال میں نے پہلا جنازہ دیکھا ہے جہاں پہ یہ سارا کچھ اتنا انتظام وہ ہو رہا تھا، اور جس طرح دیگیں اتر رہی تھی، کوئی شرم حیا اگر ان کو یعنی چھو کر گزری ہو، کبھی یہ قوم کی طرف دیکھ لیں، کبھی یہ لوگوں کی طرف دیکھ لیں۔ وہاں سے جو خوشبوئیں اٹھ رہی تھیں اور وہاں پہ جو فوج لگی ہوئی تھی، فوج مین کے 100 بندہ لگا ہوا تھا، جج میرا خیال ہے ٹوٹل 20-25 تھے، لیکن جو فوج لگی ہوئی تھی ان کا جو ہے نا وہ یہ سارا کچھ مال غنیمت جو دشمن کا بچ جائے، عوام کو تو دشمن ہی سمجھتے ہیں، تو مال غنیمت تیار کرنے پہ 100 لوگ لگے ہوئے تھے، اور میں سوچ رہا تھا کہ کیا بات ہے۔ بہرحال جی یہ ہوتا رہتا ہے، آج جو ہمیں چے بنانے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، کچھ وہ بنا رہے ہیں اور کچھ قوم خود تیار ہے بننے پہ۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ پیٹ، ہمارا جو ایشو ہے نا وہ پیٹ ہے، بس وہ کسی طریقے سے بھر جائے، اس کے بعد جو سارا یعنی بنگالیوں کو دیکھیں، شری لنکنز کو دیکھیں، تو یعنی یہ جو ہے نا ایوب خان کے خلاف تحریک چلی، بڑی زبردست تحریک چلی، اور جو ہے وہ اس تحریک کے پیچھے یحییٰ خان تھا، یعنی جس نے اقتدار لینا تھا ایوب سے۔ یہ کتاب ہے میرے پاس، میں ہوا میں تیر نہیں ہے، کیونکہ رانی جنرل رانی کو وہ پہلے کہہ چکا تھا کہ بہت جلد یہ جو تمہارا سویٹو ہے تو یہ اقتدار اس کے ہاتھ میں ہوگا۔ تو جنرل رانی نے کہا کہ میں مار رہے ہیں یہ وہ سب، نے کہا دو پہ فکر رہا اور اقتدار آیا۔ وہ تو ابھی پتہ چلا ہے کہ وہ جو ایوب کتا ہائے ہائے، ایوب کتا ہائے ہائے، اور ایوب خان کو دل کا دورہ بھی پڑ گیا، تو اس کے پیچھے تو یحییٰ خان تھا۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد بات کریں گے کہ پاکستانی جرنیلوں کے امریکہ میں داخلے پر پابندی، یہ بہت جو ہے نا وہ زبردست موو ہے جو ولسن کا۔ یہ ٹوٹل 22 افراد ہیں کہ ان 22 افراد کے نہ صرف امریکہ میں داخلے پر پابندی لگائی جائے بلکہ ان کے ویزے، اور اگر امریکہ پہ پابندی لگتی ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے یہ 22 افراد ہیں ٹوٹل۔ اس کے بعد اردوان صاحب، طیب اردوان، پہلے تو مجھے ان کے سیدھی بات ہے دورے پہ اعتراض ہے، کیونکہ انہوں نے بڑی محنت کی، 3 سال ہو گئے ہیں کوئی بندے نہ پتر یا کوئی محترم بندے نے اسلام آباد کا رخ نہیں کیا۔ طیب اردوان کو نہیں پتہ ہوگا کہ یہ سارا سسٹم کس طرح بنا ہے، یہ کس طرح آئے ہیں۔ پہلی بات ہے ان کو آنا بھی نہیں چاہیے تھا۔ پھر ان کا تعارف کرایا گیا کہ یہ 2 خاندان، یعنی دنیا پاکستان کی طاقتور ترین خاتون جو ہے نا نکلتی تو وہ زرداری کی بیٹی آ جاتی، وہ گاڑی چلا رہی ہے، یعنی ان کو تعارف کرایا گیا کہ یہ 2 خاندان مالک ہیں، ان کو ہم نے اسٹام کر دی ہیں، اسٹام ان کے پاس ہیں، ہم نے ایک اسٹام نواز شریف کو بھی دیا تھا، وہ لندن بھاگ گیا تھا، اب ہم نے ان دونوں خاندانوں کو اسٹام کر دیے، ان کی برانڈنگ کی گئی، جس طرح وہ کپڑوں کی اوپننگ ہوتی ہے یا کسی سٹور کی اوپننگ ہوتی ہے تو وہی طیب اردوان کے ساتھ ہوا ہے۔ بہرحال اس کے بعد کمرے میں ہاتھی نظر نہ آئے تو پھر کیا کریں، یہ وہ بندہ کہہ رہا ہے، اب حالات کا اندازہ یہاں سے کریں، جس نے پاکستان کا اس وقت چیف جسٹس ہونا تھا اور جس نے کم از کم 5 سال چیف جسٹس کے عہدے پر جو ہے نا رہنا تھا۔ یہ کہنا ہے آج کی تقریب میں سینئر جسٹس منصور علی شاہ کا۔ منصور علی شاہ سے ایک صحافی نے پوچھا کہ سر حکومت آپ کے خلاف ریفرنس لا رہی ہے، تو منصور علی شاہ نے کہا کہ کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی جرم نہیں کیا، وہ ریفرنس لے آئیں، ریفرنس کا مقابلہ کریں گے، کیونکہ حکومت چاہتی ہے یہ منصور علی شاہ استعفیٰ دے دیں۔ اس کے علاوہ جسٹس منیب اختر جو ہے وہ استعفیٰ دے دیں۔ 2-3 دن پہلے ڈراوا دیا رانا سنولا نے کہ ان دونوں کے خلاف ریفرنس لایا جائے گا۔
تو انہوں نے کہا جی کوئی جرم ہی نہیں کیا، لیکن جو انہوں نے اہم بات کی، جو انہوں نے تالاب میں کنکر پھینکا، جو انہوں نے کفن پھاڑا، وہ یہ تھا کہ کمرے میں ہاتھی آ جائے اور وہ اگر کسی کو نظر نہ آئے تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جو میں پہلے جلیبیوں والا بتا چکا ہوں کہ 7-8 جج جو ہے وہ پھر انہوں نے حلف اٹھا لیا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ انڈیا میں اس وقت جو سپریم کورٹ ہے نا، اس کے 34 ججز ہیں، 34 ججز، اور یہ یہاں پہ 34 کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ آپ کو بتایا ہے مراد، اس کے علاوہ تنخواہ 1 لاکھ کی دہاڑی بنتی ہے ایک جج کی، کم از کم 1 لاکھ کی دہاڑی۔ وہ سپریم کورٹ آتا ہے، سائن کرتا ہے تو وہ 1 لاکھ اس کے کھاتے میں، وہ سارا ٹی اے اور پھر وہ گاڑیاں، وہ ان کا تو شمار ہی نہیں ہے۔ تو حال کیا کیا جا رہا ہے عدل کا، قانون کا، اور یہ سارا میلہ کہاں سجتا ہے؟ یہ میلہ سجتا ہے شیطان پورہ اسلام آباد میں۔ ان لوگوں کو میاں والی کا نہیں پتہ، ڈی جی خان کا نہیں پتہ، ڈی آئی خان کا نہیں پتہ، ٹانگ کا نہیں پتہ، بکھر کا نہیں پتہ، دادو کو وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، سائل کس طرح رول رہے ہیں اور سائلوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، جج کیا کر رہے ہیں، عدلیہ کیا کر رہی ہے۔ یہ یہیں پہ اسلام آباد میں آپ کبھی ججز کالونی سے سپریم کورٹ کا سفر طے کریں تو مارگلہ ہل سے آپ کہیں گے یہ پاکستان ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں بھائی یہی پاکستان ہے، ہر طرف ہریالی، روڈ چم چم کر رہا ہے، اور میرا خیال ہے کوئی 200 فٹ جو ہے وہ روڈ چوڑا ہے، اور وہاں سے جو گاڑیاں گزرتی ہیں، میں تو کئی دفعہ پہلی دفعہ وہ گاڑیاں دیکھتا ہوں، آپ نے شاید دیکھی ہوں۔ بہرحال انہوں نے سارا جو دریا تھا وہ کوزے میں بند کر دیا ہے کہ ہاتھی گھس آئے ہو کمرے میں اور کسی کو نظر نہ آئے ہو۔ یعنی جو رپورٹر تشریح کر رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ عدلیہ کے ساتھ جو حال کر دیا گیا ہے، چاہے وہ سپریم کورٹ ہو، چاہے وہ ہائی کورٹ ہو، مرضی کے فیصلے، واٹس ایپ کے فیصلے، کیونکہ اب یہ جج اس لیے اب یہ کیا کریں گے، یہ جج آ گئے، اب یہ فل کورٹ بنا دیں گے، فل کورٹ بن گئی، ان کی تعداد زیادہ ہوگی، حکومت کے جو جج ہیں تو اس میں 26ویں ترمیم لگ جائے گی، اور پھر 26ویں ترمیم کا یہ حلالہ کر دیں گے، مور لگا دیں گے کہ بالکل ٹھیک ہوئی ہے۔ یہ سارا چکر ہے۔ منصور علی شاہ کو پتہ ہے، تو منصور علی شاہ نے کہا کہ اگر ہاتھی نظر نہ آئے، بہرحال نہیں آتا ہاتھی بعض اوقات۔ اردوان صاحب کے سامنے برانڈنگ کی جا رہی ہے کہ آپ پاکستان آئے ہیں۔ پہلے تو جس طرح میں نے کہا کہ یہ حکومت پوری دنیا کو پتہ ہے، اب ترکی اتنا زبردست ملک ہے، ترکی کی انٹیلیجنس ایجنسیز، طیب اردگان کو نہیں پتہ ہوگا کہ یہ سارا سسٹم کس طرح ہے؟ اول تو ان کو آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ بہرحال اردوان صاحب میں اب وہ بات رہی بھی نہیں ہے، پتہ نہیں بوڑھے ہو گئے ہیں یا کیا ہو گیا، وہ بات ان میں نہیں رہی جو کسی دور میں تھی۔ بہرحال وہ یہاں پہ آئے۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ تقریباً 2.5-3 سال میں پہلی پرسنالٹی ہے جو یعنی ایک عزت رکھتی ہے، مقام رکھتی ہے، اس نے پاکستان کا دورہ کیا۔ پھر 2 خاندانوں نے جو ہے نا وہ طیب اردوان کو وہ لپیٹ میں لے لیا۔ ادھر جب یہ اس کی پاکستان کی طاقتور ترین خاتون کے کپڑے شپڑے دیکھے، ساتھ میل ملاپ دیکھا، تو فوراً کہتے ہیں زرداری نے اسپیشل طیارہ بھیجا کہ میری بیٹی کو لے آؤ۔ پھر وہ پہنچ گئی، وہ آصفہ زرداری، وہ آفیشلی خاتون اول ہے پاکستان کی، پتہ ہے آپ کو؟ کالا جرکان صدر تھے اس نے دھی، وہ خاتون اول ہے پاکستان کی۔ اب کن غلط فہمیوں میں پھر رہے ہیں؟ بہرحال اس کو بلایا گیا، پھر اس کو فوراً رجب طیب اردوان کے ساتھ گاڑی میں بٹھایا گیا، اس نے گاڑی چلائی کہ جی ہم بھی موجود ہیں، یہ نہ کہیں کہ صرف اس خاندان نے برباد کیا ہے، ہماری کوششیں اور ہم نے جو محنت کی ہے ادیر بلوچ پہ۔ تو بہرحال کاریں بھی تحفے میں ملی ہیں رجب طیب اردوان نے، لیکن یہ وہ کاریں نہیں ہیں جو عمران سزا بھگت رہا ہے، یہ کاریں گڑپ گڑپ ہوں گے، ہماری زبان میں کہتے ہیں گڑپ گڑپ، یعنی جو بندہ بہت تیز جو ہے نا وہ پلیٹ صاف کر لے نا سالن کی یا حلوے کی، تو اگلا کہتے ہیں یار گڑپ گڑپ کی تھی، یہ ہماری زبان ہے۔ تو یہ کاریں شہریں گڑپ گڑپ ہو جائیں گی، یہ تحفے گڑپ گڑپ ہو جائیں گے۔ سید منور حسن جو ہے یہ جماعت اسلامی کے امیر تھے، مجاہد آدمی تھے، جماعت اسلامی سے جتنا آپ اختلاف رکھیں بہت زبردست آدمی تھے۔ ان کی بیٹی کی شادی ہوئی، منور حسن کی بیٹی کی اور شادی کا کارڈ مجھے بھی ملا تھا ایک دوست کے ذریعے۔ بہرحال کراچی میں شادی ہوئی، بہت ہی مسکین آدمی تھے، غریب آدمی تھے، یعنی منصورہ میں جو جماعت اسلامی کے امیر کا گھر تھا نا اس میں نہیں رہتے تھے، ایک چھوٹے سے کمرے میں رہتے تھے۔ وہ لوگوں نے یہ ظاہر ہے امیر تھے جماعت کے، تو سیاستدانوں نے سمجھا ان کی مالی حیثیت جو ہے نا وہ پتہ تارکدی کو،
وہ شادی کے بعد نا ڈھیر لگ گیا، سونے کے سیٹ اور کپڑے اور سارا کچھ، یعنی جماعت کے امیر سید منور حسن کے گھر۔ تو بیٹی حیران رہ گئی، انہوں نے کہا، تو انہوں نے سارا ایک چادر میں گٹھڑی بنی اور انہوں نے بیٹی کو کہا کہ بیٹی تمہیں کوئی جانتا ہے؟ انہوں نے کہا مجھے کون جانتا ہے؟ تو مجھے جانتے ہیں لوگ؟ تو انہوں نے کہا جی آپ جانتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کون ہوں میں؟ تو انہوں نے کہا جی آپ جماعت اسلامی کے امیر ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ مجھے یا تمہیں نہیں ملے، یہ جماعت اسلامی کو ملے ہیں۔ اور ان کے قریبی دوست بتا رہے تھے کہ جو جوتے ان کی بیٹی کو ملے تھے نا، جوتے، یعنی جوتے، ظاہر ہے بچیوں کو بہت کچھ ملتا ہے تحفوں میں، بہرحال وہ سارا میل پونج کے وہ منصورہ لے گئے۔ چشم دید گواہ اس بات کے کہ یہ تو سارا کچھ جماعت اسلامی کا ہے نا، اگر میں امیر نہ ہوتا تو یہ لوگ آتے، میں امیر ہوں جماعت کا تو یہ، بہرحال جی وہ پوری نا 2-3 گٹھڑیوں اور کروڑوں کی، یعنی سونے کے سیٹ تھے، لباس تھے، سارے سیاستدان گئے، وزیر اعظم، صدر، وہ منصورہ میں جمع کرائے۔ یہ برانڈنگ کر رہے ہیں، خرچہ سارا نخرے لوگوں نے، سارا خرچہ پاکستان کا، اور سارے 2 نمبر، اور برانڈنگ کرا رہے ہیں، تعارف کرا رہے ہیں کہ آئندہ یہ وزیر اعظم ہوگی، یہ صدر ہوگی، یہ وزیر خارجہ ہوگا، وہ برانڈنگ کر رہے ہیں اور اگلے کروا رہے ہیں، اور جو کروا رہے ہیں ان پہ افسوس ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے نا یہ جو ولسن یہ قرارداد پیش کرنے جا رہے ہیں کانگریس میں نے آپ کو بتایا 22 بندے ہیں، یعنی میں آپ کو موٹے موٹے نام بتا دیتا ہوں۔ اس میں جنرل باجوہ ہیں، اس میں لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم ہیں، ڈی جی آئی ایس آئی سابقہ موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی ہیں، اس کے علاوہ آرمی چیف ہیں، اس کے علاوہ محسن نقوی ہیں، شہباز شریف ہیں۔ جو ولسن یہ کانگریس میں قرارداد جو ہے نا پیش کرنے جا رہے ہیں، اگر یہ قرارداد پیش ہو گئی اور پاس ہو گئی تو پھر لگ پتہ جائے گا، کیونکہ امریکہ کا جب پابندی لگے نا پوری دنیا آپ پہ پابندی لگا دیتی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اپنا اے ٹی ایم، اپنا کریڈٹ کارڈ استعمال نہیں کر سکتے۔ امریکہ پھر امریکہ ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، آپ نہ مانے، آپ کے ماننے سے کیا ہوتا ہے یا نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے۔ تو یہ جو ولسن نے کہا ہے کہ وہ قرارداد پیش کرنے جا رہے ہیں، پہلے وہ ٹویٹ کر رہے تھے، انہوں نے کہا جی کہ پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ، یہ نام انہوں نے دیا ہے کہ وہ کانگریس میں پیش کریں گے کہ ان لوگوں پر پابندی لگائی جائے، اور انہوں نے وجہ لکھی ہے جمہوریت، اور دوسری وجہ انہوں نے لکھی ہے عمران خان کو بغیر کسی وجہ سے جو ہے وہ قید کرنا۔ تو ان افراد پر، لیکن ہم پاکستان پر کسی قسم کی پابندی کے خلاف ہیں کہ پاکستان پر پابندی نہ لگے۔ بہرحال جو بوتا ہے وہ پھر جو ہے نا کاٹتا ہے، کیونکہ یہ امریکہ میں ان کے بچے پڑھنا، اور امریکہ تو یہ اس طرح جاتے ہیں جس طرح میں داؤد خیل جاتا ہوں، ان کے لیے تو امریکہ اس طرح ہے، گرمیاں امریکہ میں، سردیاں امریکہ میں، کرسمس امریکہ میں، باقی اور لڈرن تو آپ کو پتہ ہے سارا میرا مطلب ہے، باقی چکر شکر۔ اب ایک سٹوری آپ کو جہان حیرت، یعنی یہ ہیں سردار محمد چودھری، آپ کو بڑی خوبصورت یار کتاب ہے، آپ کو میرا خیال ہے شوق نہیں ہے، اس لیے میں آپ کو، اب دیکھیں چے یاد رکھ رہے ہیں، ہمارے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے چے۔ میں اپنی، یعنی یہ ایوب خان کے خلاف تحریک چل رہی ہے، پس منظر یہ ہے ایوب خان کے خلاف تحریک چل رہی ہے، ایوب خان کو گھر بھیجنا ہے، ایوب خان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے، ایوب خان بہت کمزور ہو گئے ہیں، ایوب کو ہائے ہو رہی ہے، لیکن کروا کون رہا ہے یہ دیکھیں جی۔ میں اپنی سٹرائکنگ فورس کے ساتھ ہر روز جلوس سے نمٹنے کے لیے ریگل چوک پہنچ جاتا۔ ڈی ایس پی رانا مشتاق میرے مستقل ساتھی ہوتے تھے۔ ایس ایس پی نے ہمیں ہدایت کر رکھی تھی کہ حتی الامکان ضبط و تحمل سے کام لیں اور کسی حال میں بھی ضرورت سے زیادہ رد عمل کا اظہار نہ کریں، اور جو ڈی چوک میں ہوا۔ یہ پالیسی بڑی سود مند ثابت ہوئی اور مظاہرین ہمارے دوست بن گئے، کیونکہ ان میں سے اکثر بار بار جلوس میں شریک ہوتے تھے، صبح جلوس، شام کو جلوس۔ اس طرح ہمارے درمیان بقائے باہمی کا خاموش سمجھوتا طے پا گیا۔ وہ آتے تھے، جلوس نکالتے، نعرے مارتے اور پھر چلے جاتے، نہ وہ ہمیں کچھ کہتے نہ ہم انہیں۔ یہی جمہوریت ہوتی ہے۔ لیکن اب سننا ہے، اپوزیشن لیڈروں کو فکر تھی کہ لاہور میں آگ کیوں نہیں لگ رہی، آگ جی۔ انہوں نے سوچا کہ جب تک لاہور کو مشتعل کر کے نقطۂ جوش تک نہیں لایا جائے گا بات نہیں بنے گی۔ یہ اپوزیشن
आग क्यों नहीं लग रही, पीछे कौन है। इसके बाद हमने देखा कि चंद नौजवान अचानक नमूदार होते और पुलिस पर पथराव शुरू कर देते। हमारी जब्तो तहम्मुल की पॉलिसी के बावजूद बाज पुलिस वाले जवाब में आंसू गैस फेंक कर और लाठी चार्ज करके अपना गुस्सा ठंडा करते। यानी हम आराम से खड़े होते, चंद नौजवान आधे पथराव शुरू कर देते। पुलिस ने बाज शरपसंदों को पहचान लिया और रात को छापा मारकर गिरफ्तार कर लिया। अब सुनना है, अखबारात ने इस मामले को पुलिस के वहशियाना जुल्म तशद्दुद से ताबीर किया और खूब हवा दी। इस चीज ने जलती पर तेल का काम किया और तशद्दुद में इजाफा हो गया। वो जो पहले पुरमन जुलूस थे, अब हजूम जोश में अंधा हो जाता और पागलों की तरह हम पे टूट पड़ता। ये दो लाइनें सुननी है। गिरफ्तार शुदा शरपसंदों से पूछताछ की गई तो पता चला कि उनमें से अक्सर के स्पेशल पुलिस और दीगर इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ राब्ते थे और वो उसमें मुलाजिम भी थे। स्पेशल ब्रांच के सरबरा आगा मोहम्मद अली खान थे, जो आर्मी चीफ आगा याया खान के भाई थे। शवाहिद से पता चलता था कि अंदरून खाना कोई मजमूम साजिश तैयार हो रही है, क्योंकि जो है ना वो स्पेशल ब्रांच का सरबरा आगा मोहम्मद अली खान याया खान का भाई था। अपने बंदे भेज के खुफिया वाले, पुलिस वाले और सारा कुछ करा रहा था कि मेरे भाई की इक़्तिदार की राह हमवार हो। मत्थे पे लिखा हुआ है ना, अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।